कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है वो पढ़ाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसमें यहाँ पे कुछ हम लोगों ने प्रोफेशन लिखे हैं। मैं एक एक करके नाम जो है प्रोनाउंस करूँगी और आप लोगों ने ये बताना है कि ये औरतों के लिए है या मर्दों के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो प्लम्बर, आप लोग बताएंगे। मर्दों के लिए। कार मैकेनिक, इस तरह से आवाज नहीं आ रही, सारे बताएंगे ना ये। कार मैकेनिक, दुकानदार, स्कूल टीचर, नर्स, ये तो मजाक कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी टीचर, डॉक्टर और आईटी टेक्नीशियन। अच्छा चलिए, फिर अगर आपको लगता है दोनों के लिए है, जब किसी किताब की लिखने वाले का जिक्र करते हैं हम उसको मर्द क्यों बना देते हैं, वो तो औरत हो ही सकती है। ये सारे जो भाई आपने दोनों कह रहे हैं ना शरारत के तौर पर, आप सबकी शरारत हमें पता है। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि ये दोनों के लिए, तो आप लोगों को प्लम्बर या कार मैकेनिक और दुकानदार जैसी जगहों पे ना औरतें नजर आती, और मेरे ख्याल से इस तरह की चीजों के तो पास पास भी औरतें कहीं नजर नहीं आ रही होती हैं। कभी देखा है कि किसी को जो ये शॉप होती है इलेक्ट्रिशियन की, एक्स साइड की, वहाँ पे कोई औरत खड़ी हो? अच्छा, आया जी, किसके लिए है, मर्द के लिए है या औरत के लिए है? ये आपका सवाल ये नहीं है कि ये कौन कर रहा है, किसके लिए है, ये है दोनों के लिए। नहीं, मैं तेरे से यही पूछना चाह रही थी कि हम अपनी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इन चीजों को किसका जो प्रोफेशन है ना वो कंसीडर करते हैं। हाँ, मर्दों का करते हैं, ठीक है। और आया फीमेल के लिए, वेब डेवलपर, बिजनेस ऑनर, हाँ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से होता है। और जज, वकील, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने जो यहाँ पे हमें बताया है उसके मुताबिक जो है ना, जैसे कि हमें जो कम रिस्पेक्ट वाले जितने भी प्रोफेशन है ना वो औरत को दिए जाते हैं, लाइक आया, ठीक है, वो कंसीडर किया जाता है कि वही है। इसी तरह से डॉक्टर और नर्स के लिए एग्जांपल ले लें तो डॉक्टर जो है वो हमेशा मर्द के लिए, यहाँ पे किसी ने जो है ये कहा भी, और नर्स जो है वो औरत के लिए किया जाता है। हमें बहुत कम कहीं देखने को मिलता है, बल्कि देखने को मिलता ही नहीं है कि नर्स जो है वो कोई मेल पर्सन खड़ा हो। इसी तरह से यूनिवर्सिटी टीचर के लिए मेल का आप लोगों ने कहा, और स्कूल टीचर जो है वो फीमेल। तो ये भी इसी तरह से हो गया कि जो कम रिस्पेक्ट वाले जो शोबे हैं वो ज़्यादातर औरतों के हिस्से में आते हैं, कम वेजेस वाले औरतों के हिस्से में आते हैं, या घरेलू जो काम है उनको भी अगर देखा जाए तो वो भी औरतों के हिस्से में आते हैं। तो अगर इस बारे में आप लोग ये बात करें कि अभी कौन सी ऐसी चीज़ है कि मतलब बहुत सारी जगहों पे ये देखने को मिलता है कि औरत को और क्या चाहिए या क्या इज्जत है, तो ये जो फ़र्क है इससे ये जाहिर होता है कि अभी भी सोसाइटी में कुछ ऐसे अवामिल हैं कि जिनकी वजह से जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग औरत और मर्द की इक्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि वो इक्वालिटी में नहीं आती है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, प्लम्बर और कार मैकेनिक जो है ये वैसे मर्दों के हैं, और ये कम वो वेजेस वाले भी हैं, कम रिस्पेक्ट वाले भी हैं। तो इससे जो है इन्फ्लुएंस कैपिटलिज्म का शो हो रहा है कि सोसाइटी पे कैपिटलिज्म ने किस तरह से किया हुआ है। क्योंकि जब हम लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं तो वो दोनों चीज़ों को कवर करता है, कैपिटलिज्म को भी कवर करता है और पैट्रियार्की को भी। व्हाट इज फेमिनिज्म? तो फेमिनिज्म की जब हम लोग बात करते हैं, फेमिनिज्म में हम लोग इक्वल राइट्स दे रहे हैं, मर्द को भी औरत को भी। इसके अलावा LGBT यानी कि लेस्बियन, गे और बाय ट्रांजिशन और ट्रांसजेंडर्स, तो हम इन सारे जो माइनॉरिटीज यहाँ पे मौजूद है उनके इक्वल राइट्स की भी बात करते हैं। फेमिनिज्म जो है इस चीज़ को प्रमोट करता है कि इस सोसाइटी में हर इंसान को जो है वो अपनी काबिलियत और अपने उसके मुताबिक जो है वो फलने फूलने का और तरक्की करने का, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का जो है वो हक हासिल है। नेक्स्ट
سوشلسٹ فیمنزم کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ دو طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، کیپٹلزم کی سائڈ پہ بھی اور پیٹریارٹی کی سائڈ پہ بھی. کیپٹلزم کی جو مثالیں ہیں جیسے میں نے بھی آپ لوگوں کو پروفیشن سے بتایا، ٹھیک ہے، تو وہ ہے اب عورت کو اگر دیکھا جائے کہ پرفارم ورک ان دا ہاؤس، یعنی کہ ڈومیسٹک ورک میں جب وہ کر رہی ہے تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو کیپٹلزم کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ وہ جو ورکر ہے اس کا برڈن کم کر رہی ہے، ٹھیک ہے. آدمی جو ہے وہ باہر کا کام کرتا ہے، وہ اس کا گھر میں جو ہے اس کا کام کم کر رہی ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ کیپٹلسٹ کو ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو ورکر ہے وہ اپنے کام پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے ریزرو آرمی آف لیبر، یعنی کہ عورت کو جب ضرورت پڑنے پہ ان کی ہائرنگ کی جاتی ہے، یہ بھی کس کا فائدہ ہو رہا ہے، کیپٹلسٹ کا ہو رہا ہے. اسی طرح سے کلاس اسٹرکچر، جینڈر وائسز، اور یعنی کہ خواتین کی جو نوکریاں وہ بھی اسی ایریا میں کور ہوتی ہے. سوشلسٹ فیمنسٹ کے اسپیکٹرم میں، یعنی کہ جو سوشلسٹ فیمنزم کو نیکسٹ 2 ایریاز میں جو ہے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک ریڈیکل ہے اور ایک مارکسسٹ ہے. ریڈیکل جو ہے وہ پیٹریارٹی یعنی کہ ریپروڈکٹیو سائڈ کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے، اور مارکسسٹ جو ہے وہ کیپٹلزم کو ایکسپلین کرتا ہے. اب مارکسسٹ فیمنسٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے جیسے کہ بتایا کہ یہ صرف سرمایہ داری کے نظام میں کو ایکسپلین کرتا ہے. جو مارکسسٹ فیمنزم ہے وہ فیمنسٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر صرف کیپٹلزم کا دور ختم کر دیا جائے، کیپٹلسٹ کو ہٹا دیا جائے، تو جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اب دیکھیں کہ جیسے ایک عورت ہے، وہ کیا کر رہی ہے کہ اس کے حصے میں وہ کام آ رہے ہیں جو کہ جن ویجز جن کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جیسے گھر کا کام ہے وہ فری میں کر رہی ہوتی ہیں، اور جو آدمی ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے جس سے اس کو پیسے مل رہے تھے. اس کی وجہ سے جو اس کا رتبہ ہے وہ عورت سے تھوڑا سا زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اگر دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ریزرو آرمی آف لیبر کی مثال تھی کہ جو ورلڈ وار 1 اور 2 تھی، ان دونوں میں جب آدمی کیونکہ وہ جنگ کے لیے مصروف تھے تو عورتوں کو ہائرنگ ان کی جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کی گئی تھی اس ٹائم پہ. اور جیسے ہی ورلڈ وار ختم ہوئی اور آدمی واپس آئے تو ان کو دوبارہ ان کے جو ڈومیسٹک ایریا تھے وہاں پہ بھیج دیا گیا. اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی تھی کہ جب لینن کا دور تھا تو انہوں نے ایک کولن تائی کو جو ہے وہ فرسٹ کیبنٹ منسٹر بنایا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ آ کے بہت ساری تجویزات دی تھی اور بہت سارے کام انہوں نے کیے تھے. لیکن جیسے ہی اس کا لینن کا دور ختم ہوا، اسٹالن نے جو ہے اس ایریا میں رکھا قدم، تو اس کے بعد جو عورتوں کے لیے جتنے بھی کام کولن تائی نے کیے تھے وہ سارے کے سارے وہیں پہ ختم ہو گئے. تو یعنی کہ صرف فیمنسٹ یعنی کہ عورتوں کے حقوق کے لیے صرف سرمایہ داری کو نظر میں رکھنا جو ہے نا وہ یہ ایک طرح سے صحیح نہیں ہے. اب ریڈیکل فیمنسٹ جو ہے وہ یعنی کہ وہ صرف ادھر کو دیکھتی ہے کہ اگر وہ دیکھتی ہے کہ صرف اگر مردوں کی جو مواقعات ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو عورتوں کو ان کے حقوق یا عورت کو برابری کا درجہ مل جائے گا. اس میں 2 طرح کی ایک ایگزامپل ہے اس میں لکھی ہوئی پرسنل اینڈ پولیٹیکل اسفیئر. تو جو سوسائٹی ہے اس کو 2 اسفیئرز میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، ایک پرسنل اور ایک پولیٹیکل. پولیٹیکل اسفیئر جو ہے نا وہ اسفیئر ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہے، سارے معاملات میں اپنے لاس کو پاس کر رہی ہوتی ہے. اور جو میل پرسن ہے اس کو ہمیشہ پولیٹیکل اسفیئر میں ہی دیکھا جاتا ہے، جبکہ جو عورت ہے اس کو پرسنل اسفیئر میں رکھا جاتا ہے. پرسنل اسفیئر میں گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہے، گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ زیادہ ابھر کے سامنے نہیں آتے ہیں اور ایشوز کو زیادہ سے زیادہ پرومیننٹ نہیں کیا جا رہا جو ہے سوسائٹی میں. اب سوشلسٹ فیمنزم کی جو ہے وہ یہ ہیوا کریں گے. تو ہم نے لیکچر کو اسٹرکچر یوں کیا ہوا ہے کہ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے لیکچر کو اسٹرکچر یوں کیا ہوا ہے کہ سنبل نے انٹروڈکشن دے دی، میں سوشلسٹ فیمنزم کو ذرا زیادہ ڈیولپ کروں گی اور پھر سوشلسٹ فیمنزم کی کرٹیک جو ہے نا وہ سدرا دے گی آپ کو. تو جس طرح کہ سنبل نے بیان کیا، جہاں ریڈیکل فیمنزم جو ہے وہ صرف پیٹریارکل اسٹرکچر پر بات کرتا ہے، یعنی جس اسٹرکچر کے تحت مردوں کو زیادہ پاور ہے، زیادہ رسپیکٹ ہے خواتین سے یا اور جینڈر آئیڈینٹی سے کمپیئر.
اور مارکسزم جو ہے وہ ایک کلاس اسٹرکچر کی بات کرتا ہے, مٹیریلزم کی بات کرتا ہے, اس کے اندر خواتین کو ایک ذرا سارٹ آف ایک فٹ نوٹ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو سوشلسٹ فیمنزم جو ہے نا, ان دونوں کی کور اسٹرینتھس کو کمبائن کرتے ہوئے پیٹریارکل پرسپیکٹو اور کیپٹلسٹ پرسپیکٹو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. یعنی وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح کیپٹلزم بھی ایک پاور اسٹرکچر امپوز کر رہی ہے سوسائٹی پر, اور کس طرح پیٹریارکی بھی امپوز کر رہی ہے. آپ سب کا کیونکہ لیفٹسٹ لٹریچر سے بہت اچھا انٹروڈکشن ہے, تو جس طرح مارکسزم میں سپر اسٹرکچر کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح اسٹیٹ, لاز, میڈیا وغیرہ میں بھی ایک کلاس سسٹم آپ کو نظر آتا ہے اور ایک کلاس سسٹم کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اسی طرح فیمنزم کے پرسپیکٹیو میں بھی وہی سپر اسٹرکچر والا آئیڈیا اگر آپ اپنا لیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کس طرح میڈیا, اسٹیٹ, قانون کے طور پر کے لیول پر بھی مردوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, ان کے پرسپیکٹیو کو عام سمجھا جاتا ہے, اور عورتوں کو ایک اسپیشل پرسپیکٹیو سمجھا جاتا ہے, یعنی ان کی عام طور پر بات نہیں ہوتی. تو یہی کرٹیک ہے جو کہ ہائیڈی ہارٹمن کے اس آرٹیکل میں انہوں نے بیان کی دی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مارکسزم نے ہمیں بہت اچھی طرح سمجھا دیا کہ کلاسز کا اسٹرگل کس طرح ہوتا ہے, ان کا مٹیریلسٹک اسٹرگل کس طرح ہوگا, اور تصور تو یہی ہے نا کہ جب کلاسز کا اسٹرگل, جب پرولیٹیریٹ جو ہے پاور گین کر لے گی تو مارکسسٹ یوٹوپیا آ جائے گا. اب اس کے اندر وہ یہ بیان کرنا بھول جاتے ہیں جو ایک کلاس سسٹم کو نا وہ جینڈر نیوٹرل ٹرمز میں دیکھ رہے ہیں, یعنی مزدور کلاس ہے, اور مزدور میں ہم یہ کبھی نہیں بیان کرتے کہ اس میں گورا کون ہے, کالا کون ہے, مذہبی اقلیتیں کہاں پر ہیں, عورتیں کہاں پر ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی ڈیٹیل میں نا ایک بہت بڑا ایک غلطی ہو جاتی ہے, وہ یہ کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ٹھیک ہے کلاسز کی تو اسٹرگل ہے, اور عورتوں کا اگر انویزیبلائز لیبر ہے, یعنی گھر پر جو وہ کام کر رہی ہیں اس کو لیبر تصور ہی نہیں کیا جاتا, نہ تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, نہ اس کو امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. ہم نے بھی آس پاس سنا ہے نا, تم سارے دن گھر بیٹھ کے کرتی ہی کیا ہو, یہ بھی اسی تھنکنگ سے آ رہا ہے نا, کیونکہ گھر پہ کرنے والا کام تو کام ہی نہیں ہے, کام تو وہ ہے جب گھر سے باہر کرتے ہو جس کے لیے آپ کو اجرت ملتی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ جو پرسپیکٹیو ہے نا, سوشلسٹ فیمنزم اس کی بات کرتا ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ اس کلاس اسٹرکچر میں خواتین کو کم پاور والی پوزیشن مل رہی ہے, وہ کیا وجہ ہے کہ ان کو ایسا لیبر ملا ہے کہ جس کے لیے کوئی اجرت نہیں ہے, جس کو ہم لیبر بھی نہیں تصور کرتے. اس کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو پیٹریارکی کا سہارا لینا پڑتا ہے. پیٹریارکی کا انالیسس آپ سمجھے ریڈیکل فیمنسٹ سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ مارکسسٹ فیمنزم کی ایک میجر ویکنس ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ مارکسیسی پرسپیکٹیو میں, اور جو اینگلز کی کتاب ہے خاندان, ذاتی ملکیت اور ریاست, یس, اس کے تحت اگر آپ اس کے انالیسس کو آگے لے کے جاؤ تو اس کے تحت تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے جب عورتیں بھی, کیونکہ وہ ایک ہڈن لیبر کر رہی ہیں, جب وہ ویج لیبر کا حصہ بن جائیں گی وغیرہ وغیرہ, تو دونوں میں برابری آ جاتی ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہوا. ویج لیبر آج تو عورتیں کر رہی ہیں, کافی حد تک کر رہی ہیں, لیکن برابری اس طرح کی نہیں آئی. نمبر 2, ہم نے جس طرح سنبل والی ایکسرسائز میں دیکھا, ہم نے پروفیشنز میں بھی فرق کر لیا کہ یہ زیادہ زنانہ ٹائپ کے ہیں, یہ زیادہ مردانہ ٹائپ کے ہیں. برابری ابھی تک نہیں آتی. کہنے کو تو چلو ٹھیک ہے, آپ اگر کہیں ذاتی ملکیت سے بھی برابری آنی چاہیے, یا ایٹ لیسٹ اپر کلاس عورت ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میرے پاس, میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں, میرے پاس شاید کوئی پراپرٹی بھی ہے, تو میں نچلے طبقے کی عورت سے تھوڑی بہتر ہوں. اس کے باوجود پاکستان میں صرف 2 سے 3% زمین جو ہے عورتوں کی ملکیت میں ہے, باقی سب مردوں کی ملکیت میں, تو اس کی وجہ سے بھی کوئی خاص برابری نہیں آتی. سو اگر اس انٹرمیڈیٹ سٹیج پر برابری نہیں آئی, تو پھر جب مارکسسٹ یوٹوپیا جب اچیو ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی برابری کے امکان ہونے کم ہوتے ہیں. سو یہ کی ڈفرینسز ہیں. اور اوبیسلی آج کے دور میں کیونکہ ہم بیٹھے ہیں اور اب ہماری سمجھ جو ہے ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی, خواجہ سر آئیڈینٹی کے بارے میں زیادہ ہے, تو مارکسسٹ لٹریچر میں تو اس کا کوئی ہمیں ذکر نہیں ملتا. تو یہ بھی اس کی ایک ویکنس آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے. کہنے کو تو اس دور کے جو ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ تھے, ان کا خود انہوں نے مارکس کو بڑے خط لکھے تھے, اس کو رائٹنگز بھیجی تھیں. مارکس نے اینگلس سے شیئر کیا, اور اینگلس نے کہا نہیں, یہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. تو اٹس ناٹ لائک کہ وہاں پر خواجہ سرا موجود نہیں تھے, بس یہ کہ اس ٹائپ کے لٹریچر, کیونکہ وہ بھی ایک پرٹیکولر دور کے پروڈکٹ ہیں, مارکس اور اینگلس بھی, تو ان کو ان کے بارے میں بات کرنا ٹھیک نہیں لگا. اس وجہ سے یہ کی ویکنیسز بن جاتی ہے مارکسسٹ پرسپیکٹیو کی. نیکسٹ سلائڈ.
جہاں مارکسزم بات کرتا ہے کیپٹلسٹ اور اکنامک سسٹم کی اور عورتوں کے رسپیکٹ کو بھی اور ان کے اسٹیٹس کو بھی ایک مارکسسٹ سسٹم سے جوڑ دیتا ہے, وہاں پہ کیونکہ وہ پیٹریارکی کی بات نہیں کر پاتا تو اس لیے وہ انالیسس ادھورا رہ جاتا ہے. مارکسزم والے کانسیپٹ کو ریزرو آرمی آف لیبر جس کا بھی سنبل نے ذکر کیا, وہ حال ہی دور میں ہماری نظر کے سامنے سے بھی گزر رہی ہے. کووڈ-19 پینڈیمک, نوکریوں سے جب لوگ نکالنے شروع ہوئے تو اس کے اندر زیادہ تر عورتوں والے ڈپارٹمنٹس ہی کام کرنے شروع کی, کیونکہ آئیڈیا تو یہ ہے نا کہ مرد تو اپنی فیملی کے لیے ارن کرنا ہوتا ہے, تو چلو یار اس کو پہلے نہیں نکالیں گے, یہ تو اس کا تو پے چیک پھر بھی خاندان میں سیکنڈری ہوگا, تو اس کو اگر نوکری سے نکال بھی دیں تو کچھ نہیں ہوتا. کافی خواتین نے خود نوکری چھوڑنے کا ڈیسیجن لے دی, کیونکہ جب ایک دم لاک ڈاؤن لگے, سب گھر آ کے بیٹھ گئے, تو ان کا گھر کا کام اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اب آفس کے کام سے کون ڈیل کرے. تو ریزرو آرمی آف لیبر جس نے ہر وقت لیبر مارکیٹ سے ان اینڈ آؤٹ جانا پڑتا ہے, وہ ہمارے یہ صرف World War I World War II کے دور کی بات نہیں ہے, ہماری نظروں سے آج بھی گزر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر کلیئرلی ایک جینڈر پرسپیکٹیو ہے جو کہ جب مارکس نے صرف ریزرو آرمی آف لیبر کی بات کی تو وہ اس کے اندر شاید مسنگ رہ گیا. اس کے اندر آئیڈینٹی کا بھی آپ کو فرق نظر آتا ہے, جیسا کہ زیادہ تر جو مینول لیبر ہے, ورکنگ کلاس نوکریاں ہیں, وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو لاہور میں دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. جب لاک ڈاؤن کا افیکٹ پڑا تو وہ ان کے اوپر زیادہ اسٹرانگلی پڑا کہ ان کا کام جلدی کم ہو گیا, ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے, سو یہ آئیڈینٹی بیسڈ ایک ہمیں پرسپیکٹیو لانا پڑے گا مارکسسٹ انالیسس کے اندر ٹو انڈرسٹینڈ اٹ فلی, ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ آج ہماری سوسائٹی کو کس طرح امپیکٹ کر رہا ہے. تو سوشلسٹ فیمنسٹ اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک, پیچھے اینڈ اوبیسلی ڈومیسٹک لیبر والی بات تو خیر ہم زیادہ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ہڈن لیبر ہے, اس کو نہیں پروڈکٹیو لیبر نہیں سمجھا جاتا. اس کے اندر سوشلسٹ فیمنسٹ نے 90 کی دہائی آنورڈ بات کرنی شروع کر دی, ناٹ جسٹ ریپروڈکٹیو لیبر کی بٹ ایموشنل لیبر کی بھی, جس کا یہ آئیڈیا ہے کہ ایک اور قسم کا لیبر جس کو ہم لیبر نہیں تصور کرتے وہ ہے خاندان کی دیکھ بھال کا. جب بچہ روتا ہے, وہ اپسیٹ ہوتا ہے, وہ بھاگا بھاگا ماں کے پاس جاتا ہے, کم ہوتا ہے کہ باپ کے پاس جائے گا کیونکہ پتہ ہے کہ باپ ڈانٹ کے چپ کرا دے گا, ماں ذرا پھر بھی آنسو پوچھے گی کیا ہوا ہے. اور یہ وہ ہماری ریلیشن شپ ہے, اور ہماری ماں اسی لیے ہمارے دل کے اتنے قریب ہوتی ہے کہ اس کے پاس جا کے اس کی گود میں سر رکھ کے ہم ہمیشہ سہارا پا سکتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے ایموشنل لیبر. یہ عورت پرفارم کر رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ, گھر کے بزرگوں کے ساتھ بھی. یہی ہے نا کہ عام طور پہ اچھا ٹھیک ہے ہسبینڈ تو نوکری پر ہے, لیکن اگر برادری میں خوشی ہے, فوتیدگی ہوگی ہے تو عورتوں نے ضرور جا کے افسوس کر لینا ہے. یہ ہے وہ ایموشنل لیبر جو 100% عورتوں کی رسپانسبلٹی سمجھا جاتا ہے, مردوں پر وہ کم آتی ہے. اس کو بھی ایک لیبر کے طور پر, ایک کام کے طور پر تصور کرنا, یہ ایک جدید دور میں سوشلسٹ فیمنسٹ کا نے مزید ان آئیڈیاز کو ڈیولپ کرتے ہوئے آگے لے کے گئی. آگے سو ایک طرف آگے کیپٹلسٹ سسٹم اور وہ کس طرح معاشرے میں ایک پاور سسٹم امپوز کر رہا ہے, کئیوں کو زیادہ پاور دے رہا ہے, کئیوں کو کم دے رہا ہے, اور دوسری طرف آگے پیٹریارکی. ان دونوں کو ساتھ لے جانا ہے سوشلسٹ فیمنسٹ نے. سو یہ ہے یہی والی رہنے دیں. ٹھیک, اب اسی کا حصہ بن جاتا ہے جس کا ہم نے پہلے بھی حوالہ کیا تھا, یہ جو سو کالڈ مردانہ اور زنانہ پر پروفیشنز ہیں. اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کیپٹلزم نے جب پیٹریارکی کو انکاؤنٹر کیا تو کس طرح کیپٹلزم ایوالو ہوا, اپنے مقاصد اس نے پھر بھی پورے کیے اور پیٹریارکی کو ایبزارب بھی کر لیا. ٹھیک ہے, اس کی میں کچھ ایگزامپلس دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ ہاں یہ پروفیشن زیادہ مردانہ ہے, عورتوں کے لیے زیادہ اپروپریٹ, اس کے اندر پبلک ڈیلنگ نہیں ہوتی, آپ ڈیسک کے پیچھے بیٹھ کے کام کر لو. ڈاکٹر بھی بننا ہے تو ٹھیک ہے آپ زچا بچا وارڈ میں کام کر لو, باقی سرجری تم عورتوں کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. نرس بن جاؤ, لیکن کیونکہ اور پھر نرس کی ہمیں پتہ ہے کہ اس کی عزت بھی کم ہے, اس کے ساتھ اجرت بھی کم ہے, اس کی زیادہ نوکری پر ہراسمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے, زیادہ ایک یہ انسیکیور جاب ہے. ان سب کو ہم نے خواتین کی نوکریاں بنا لیا. ساتھ ساتھ جو زیادہ دیکھ بھال والے پروفیشن ہیں, آیا ہو گئے وغیرہ وغیرہ, ٹیچر ہوگی, اسکول ٹیچر خاص طور پر وہ عورت سمجھی جاتی ہے, یونیورسٹی ٹیچر مرد سمجھے جاتے ہیں. اب کہنے کو تو میں بھی یونیورسٹی ٹیچر ہوں, سدرا بھی یونیورسٹی ٹیچر ہے, لیکن ہم لیکچرار کے لیول پر ہیں. جو سینئر پروفیسر ہے وہ عظیم صاحب ہیں, وہ مرد ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیشہ ود ان ادارے, ود ان پروفیشن اور ایک جنرل ٹرینڈ کے طور پہ بھی نظر آتے ہیں.
لیکن کیونکہ کیپٹلزم نے اپنے کنٹینیوٹی کے لیے اڈاپٹ تو کرنا ہے اپنے آپ کو، تو ہمیشہ ہر پروفیشن میں تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں. میرا وکالت سے بھی تعلق ہے، میں لاء پڑھاتی ہوں، ایز اے وکیل ٹرینڈ ہوں. لاہور ڈسٹرکٹ میں ہر 4 مرد وکیلوں کے لیے 1 عورت وکیل ہے. ٹھیک ہے، یعنی عورتوں کی تعداد اس پروفیشن میں اتنی کم ہے کہ وہ بڑی مشکل سے یکساں ہو کر اپنی آواز اٹھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اتنی ہے کہ آپ کہہ تو سکتے نہیں وکیل عورتیں بھی تو وکیل ہوندیاں نے، ایڈج کی گل. ٹھیک ہے، عورتیں بھی تو ہیں، اس میں کون سی بات نہیں ہے. ہمیشہ ایک ایلوژن ضرور رہتا ہے کہ ہاں نہیں عورتیں تو ہیں، نہیں دیکھو باورچی مرد بھی تو ہو سکتا ہے، تو اس میں کون سی بات ہے. یہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا زنانہ مردانہ پروفیشن والی بات، اس میں کچھ غلطی ہے. اور یہ دس از آلسو ہاؤ دا سسٹم سروائیوز، کہ آپ نے ہمیشہ ایک کم سے کم تعداد دوسرے جینڈر کی رکھی ہر پروفیشن میں، تاکہ آپ کو یہ لگے کہ نہیں اس میں مردانہ زنانہ چیز تو افیکٹ نہیں کرتی. یہ بیسکلی کیپٹلزم کی کنٹینیوٹی کی وجہ بھی ہے کہ وہ کس طرح لوکل اسٹرکچر سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیتا ہے. جب ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے تو سدرا نے بتایا کہا کہ ہاں اور ہمارا کیونکہ اسلامی معاشرہ ہے تو اس کے اندر یہ کس طرح اس کا انفلوئنس تھوڑا سا کم ہونا چاہیے. لیکن پھر جب ہم نے مزید اس پر ڈسکشن کی تو ہمیں سمجھ آئی کہ کس طرح اگر فرض کریں اسلامی ویلیوز سے جب کیپٹلزم کا بھی ٹاکرا ہوتا ہے تو بڑی اچھی طرح دونوں نے ایک دوسرے کے فائدے کے لیے نا اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیا. ایک جیسے کہ ہمارے یہاں ہے پردے کا ایک تصور. ٹھیک ہے، عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے، باہر نہیں رہنا چاہیے، پبلک فیسنگ پروفیشنز عورتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے باوجود ہر جگہ عورتیں باہر کام بھی کر رہی ہیں لیکن ان کو پردے کا پریشر بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سوچیں سیلز اسسٹنٹ بڑے بڑے اسٹورز میں جو میک اپ کے ڈپارٹمنٹ ہیں یا گروسری والے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پر کہنے کو عورتوں کی زیادہ خریداری ہوتی ہے، وہاں پر عورتوں کی نوکریاں ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ دیہاتی علاقے میں دیکھ لیں، آن دا ون ہینڈ پردے کا تصور بھی بہت ہے، لیکن کے پی میں خاص طور پہ لکڑیاں کاٹنے کا کام جو کہ اتنا فزیکلی چیلنجنگ ہے وہ عورتیں عام طور پر کرتی ہیں. پنجاب میں اگر آپ دیکھ لیں تو مویشیوں کی دیکھ بھال، چنائی، کپاس کی چنائی، جو وہ کیا کہتے ہیں چاول کی پنیری لگانا، وہ ہمیشہ عورتوں کا کام ہوتا ہے. حالانکہ جو پنیری لگانے والا کام ہے، چنائی والا کام ہے، وہ تو کانسٹنٹلی آپ نے جھک کے کرنا ہے، جو کہ ایک حاملہ عورت کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس کے باوجود ہمارا یہ تصور ہے کہ یہ تو عورتوں کا کام ہے، عورتیں ہمیشہ سے کرتی آئی ہیں، کرتی رہیں گی. ٹھیک ہے، ہوم بیسڈ ورکرز جو آپ کو شہر میں ملتی ہیں، فرض کرو جس نے چوڑیاں بنانی ہیں یا جو جینز بنتی ہیں اس کے اوپر جو وہ ریبٹس لگے ہوتے ہیں میٹل والے، یہ گھر میں لگائے جاتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو زیادہ تر عورتوں کے پاس ہے، اس کی اجرت بھی کم ہے، وہ کام کر بھی رہی ہیں اور ان کے اوپر پردے کا ہم نے ایک ایلوژن بھی ضرور رکھا ہوا ہے کہ ہاں نہیں یہ گھر میں کیونکہ بیٹھ کے کر رہی ہیں تو یہ تو کام ان کے لیے ٹھیک ہے. تو کس طرح کیپٹلزم کے بھی فائدے اس میں پورے ہو رہے ہیں اور کس طرح اس میں ایک سو کالڈ اسلامک ویلیوز بھی برقرار رہ رہی ہیں. ایون فیکٹری فلور پر جو سرمایہ دار ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے فیکٹری فلور کا ہم نے یہ حصہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا، یہ حصہ مردوں کے لیے. کام وہ دونوں سے کر رہا ہے، اجرت وہ دونوں کو برابر نہیں دے رہا، لیکن پردہ اس نے برقرار ضرور رکھ لیا. ٹھیک ہے، سو اس طرح یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح پیٹریارکی کے الانگ یا کسی بھی سسٹم کے کوئی بھی سوشل کلچرل ویلیوز جو ہیں وہ کس طرح کیپٹلزم کا حصہ بن جاتی ہے اور کس طرح کیپٹلزم ان کے الانگ اپنے آپ کو اڈاپٹ بھی کر لیتا ہے. تو سوشلسٹ فیمنزم نے یہ آئیڈیا ڈیولپ کیا کہ کس طرح دونوں ایک دوسرے کو اڈاپٹ کر کے ایک دوسرے کا سہارا لے کے ایک دوسرے کو زیادہ اسٹرانگ کرتے ہوئے آگے لے کے جاتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. تو اگر ہم نے ایک فیمنسٹ فیوچر کی بات کرنی ہے تو اس کے اندر برابری کس شکل میں آتی ہے؟ برابری اس شکل میں آتی ہے کہ ریپروڈکٹیو اور سیکشل چوائس کا فریڈم ہو، یعنی کہ بچے پیدا کرنے ہیں یا نہیں کرنے، بچوں میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے، شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ ایک فری چوائس ہونی چاہیے، جو کہ آبویسلی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. بہت پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے، اتنے بچے پیدا کرنے، بیٹا پیدا کرنا ہے. یہ وہ فریڈم ہے جو کہ ہم سب کو چاہیے اگر ہم نے باقاعدہ فری ہونا ہے. خاص طور پر جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں یا جو عورتیں جن کے بچے نہیں ہوتے یا جو کرنا نہیں چاہ رہی ہوتی، ان کے اوپر جو پریشر ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے.
اور اس میں یہ صرف ایک عورتوں کا سوال نہیں ہے, مردوں پر بھی اس طرح کا بہت پریشر ہوتا ہے کہ تم آرٹ کیوں پڑھ رہے ہو, تم نے ڈرامہ سیکھ کے کیا کرنا ہے, کوئی کام کی نوکری, کوئی کام کی ڈگری کرو, کل کو تم نے اپنی فیملی سپورٹ کرنی ہے. تو دونوں کے لیے فائدہ مند یہ ہے کہ ان جینڈر اسٹیریوٹائپس, ان جینڈر رولز کو اوور کم کرنے میں دونوں کے لیے برابری ہوتی ہے. اگر مرد نے بھی آزاد ہونا ہے ان رسپانسبلٹی سے, تو اس کی آزادی بھی جو ہے عورت کی آزادی سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک. نمبر 2, فیملی اسٹرکچر کو ری تھنک کرنا. اور فیملی اسٹرکچر میں خاص طور پہ جو جینڈر رولز ہیں, سب سے اولین تو آبویسلی یہی کہ جو ڈومیسٹک لیبر, گھر کی صفائی, کپڑے دھونا, برتن دھونا, کھانا پکانا, بچوں کی دیکھ بھال, جو کہ ہم عورتوں کا کام سمجھتے ہیں اور اس کو کم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, یہ دونوں برابر کے ڈیوائڈ ہوں, دونوں اس کا حصہ بنیں. جو کہ آبویسلی مشکل ہوتا ہے کیونکہ شروع میں نہ تو آپ کو یہ کام آتا ہے, تھوڑی شرم بھی آتی ہے, گھر والی ہی عورتیں آپ کو مذاق اڑانے لگ جاتی کہ تم مردوں کے کچن میں کیوں جانا چاہ رہے ہو, لیکن یہ ایک ضروری تصور بن جاتا ہے. اور یہ اس لیے بھی کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ تنظیم سازی کا حصہ بھی بن سکتے ہو. آج اس طرح مجھے بہت اچھا لگا کہ چائے بنانے میں زیادہ مرد انوالو تھے ایز اپوز ٹو عورتیں انوالو تھیں. ٹھیک ہے. برتن شرتن بھی جب کٹھے کرنے ہیں وہ آپ سب نے مل کے آپس میں کر لیے. یہ چیز ایسی چیز ہے, ایک ایسی پریکٹس ہے جو کہ آپ کو اپنے گھر میں بھی اپنانی چاہیے. صرف نہیں کہ جب تنظیم کا فنکشن ہے تو تب کر لیا, گھر جا کے پھر بھی بہن کو کہا کہ مجھے چائے بنا کے دو, کیونکہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہی کرتا ہے, مجھے یہ بہت بات دکھتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اوور کم کرنی ہوگی. اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جینڈر اسٹیریوٹائپس, یہ آئیڈیا کہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں اور مرد ایسے ہوتے ہیں, اس کو توڑنا ہوگا. یعنی کہ یہ سوچنا کہ مرد تو رو نہیں سکتا, مرد نے تو ہمیشہ بہادر ہونا ہوتا ہے, مرد نے ہی تو پیسے ارن کرنے ہیں, یہ سارے آئیڈیاز جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں. یہ آئیڈیا کہ عورت نیچرلی ہی بچوں کا خیال رکھ سکتی ہے, یہ اس کو بھی اوور کم کرنا ہوگا. یہ آئیڈیا کہ عورت تو ہوتی ہی ایموشنل ہے, بھئی ایموشنل ہونا ٹھیک ہے, ہم جب اپنے ایموشنس کو دباتے ہیں تو اس کی وجہ سے مینٹل النیسز پیدا ہوتی ہیں. تو یہ جو آئیڈیاز ہیں جینڈر اسٹیریوٹائپس کے, وہ عورتوں کو تو ہمیشہ بناؤ سنگھار کا شوق ہوتا ہے, یا مرد نے اگر رنگین شرٹ پہن لی تو اس کے اندر ضرور کوئی خرابی ہوگی, ان جینڈر اسٹیریوٹائپس کو اوور کم کرنا ضروری ہو جاتا ہے. نمبر 2, چائلڈ ریئرنگ کا میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ یہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, اور کہ جو چائلڈ لیسنس اور طلاق یافتہ ہونے کا جو ایک بایس ہے اس کو ختم کرنا. آگے. اب کیونکہ میں عورت مارچ لاہور کی کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام کرتی ہوں اور کچھ سالوں سے کر رہی ہوں, تو اس کے ساتھ میری کافی اچھی ریلیشن شپ ہے. تو اگر ہم فیمنسٹ موومنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر میں نے عورت مارچ کا تو ضرور ذکر کرنا ہے. اب عورت مارچ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے, اور آئی ایم شیور جیسے آپ کو یوٹیوب پہ آپ نے 100 رنگ برنگی قسم کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی. عورت مارچ میں بھی جو ہے, عورت مارچ ایک فیمنسٹ آرگنائزیشن ہے. ایٹ لیسٹ لاہور میں انہوں نے یہ پوزیشن نہیں لی کہ آیا ہم سوشلسٹ فیمنسٹ ہیں کہ ریڈیکل فیمنسٹ ہیں, بس فیمنسٹ ہیں. اور وہ اس لیے بھی کیونکہ ہر پرسپیکٹیو کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. جہاں مارکسسٹ اور ریڈیکل فیمنزم کی لمیٹیشنز ہیں, وہاں سوشلسٹ فیمنزم کی بھی ہیں, جو کہ ابھی سدرا بیان کر دیں گی. سو عورت مارچ جو ہے اس نے ایک سوشلسٹ انفلوئنس کو آگے لے جاتے ہوئے اپنے کور پرنسپلز یہ بنائے ہیں کہ ہم نہ تو پیسے لیں گے اور نہ ہی کسی قسم میں ہم پارٹنر کریں گے کسی این جی او کے ساتھ, کسی کمپنی کے ساتھ, اور نہ ہی کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہم نے برابری رکھنی ہے. ایک تو یہ ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ 3 کور پرنسپلز ہیں. اس کے علاوہ ہر سال عورت مارچ جو ہے اپنے ڈیمانڈ شائع کرتی ہے, مینیفیسٹو شائع کرتی ہے. اور مینیفیسٹو ایسی چیز ہے جو کہ آپ کروڑ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں گے, اس میں آپ کو کبھی بھی مینیفیسٹو کا ذکر نہیں ملے گا. یہ سوال ضرور ملے گا, نہیں آپ کے پاس آزادی ہے تو صحیح, آپ چاہتی کیا ہے ایگزیکٹلی. سو اس سال کا جو مینیفیسٹو تھا وہ تھا صحت کے شعبے پہ. اور صحت کے جو مینیفیسٹو میں سے کچھ چند ڈیمانڈس کا میں ذکر کر دیتی ہوں, جن کے اندر باقاعدہ طور پر آپ کو ایک سوشلسٹ فیمنسٹ رنگ نظر آتا ہے. نیکسٹ سلائڈ. پہلی ڈیمانڈس تو ایک بہت میکرو لیول پر ہیں, ایک مارکسیسی پرسپیکٹیو سے آلموسٹ آتے ہیں, کیونکہ ایک معیشت کے لیول تک ہیں, جس میں یہ کہ ہمارا کیونکہ پاکستان کا بجٹ جو ہے اس کے اندر صحت کو, مطلب پاکستان میں جتنے پیسے جو حکومت نے پیسے جس سے رن کرنی ہے گورنمنٹ, کم 1 سے 2% ہے جو سالانہ طور پر صحت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے.
اس کو کم از کم 5% تک تو یقینی بنایا جائے, اور وہ ہر کسی کے لیے, مزدور اوبیسلی اس میں سب سے زیادہ فائدہ مزدور کے لیے ہے, عورتوں کے لیے ہے, مذہبی اقلیتوں کے لیے ہے, اور پنجاب کے علاوہ جو صوبے ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگا. نمبر 2, شعبہ صحت میں جو نجکاری ہے, جو کہ اب اس کرنٹ حکومت کے تحت بہت ہی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کو روکا جائے, کیونکہ ہمارے قریب اس نجکاری کی وجہ سے, چاہے وہ انصاف کارڈ کی شکل میں کیوں نہ ہو, صحت انصاف کارڈ کی شکل میں, جب آپ پرائیویٹ اسپتال اور پبلک اسپتال کو برابر سطح پر لے آتے ہیں, اس کے اندر لاس جو ہوتا ہے وہ غریب کا ہوتا ہے, مزدور کا ہوتا ہے, عورتوں کا ہوتا ہے کیونکہ ان کی زیادہ اسپیشلائزڈ قسم کی میڈیکل نیڈز ہیں, اور ٹرانسجینڈر لوگ وغیرہ وغیرہ ان سب کا ہوتا ہے. نجکاری کی وجہ سے دنیا بھر میں صرف ہیلتھ کیئر ایکسپینسو ہوتا ہے, ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگوں کے ریچ سے باہر جاتا ہے. تو یہ جو وہ میکرو قسم کی معیشت کے لیول پہ ایک مارکسیسی پرسپیکٹو سے لیے ہوئے سمجھیں آپ انفلوئنسز ہیں. نیکسٹ, دوسرا یہ کہ جس طرح بھی میں نے ذکر کیا کہ کووڈ-19 کے دوران جب لاک ڈاؤن لگے تو سب گھر بیٹھنے لگ گئے, اس کی وجہ سے ایک بہت واضح ٹرینڈ پاکستان میں بھی دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ گھریلو تشدد کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی. لاہور میں 15 پر انہوں نے کہا تھا کہ آئی تھنک 4 گنا زیادہ کالز جو تھیں گھریلو تشدد سے ریلیٹڈ وہ بڑھ گئی تھی پولیس کے پاس. تو اس کو ایک ایمرجنسی سمجھا جائے, اس کو ایک پبلک ہیلتھ پرسپیکٹو میں سمجھا جائے, اور اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ حفاظتی اقدامات لینے شروع کریں. صرف ایک ہیلپ لائن بنانے سے بات نہیں بنتی, آپ کو اپنی پولیس کی, اپنے میڈیکو لیگل کی وغیرہ وغیرہ کی ری ٹریننگ کرنی ہوگی. اس کو زیادہ امپورٹنس دی جائے, کیونکہ ابھی تک تو یہی ہے نا, جس طرح سنبل نے بیان کیا, فیمنسٹ کی ہمیشہ ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ پرسنل از پولیٹیکل. گھریلو تشدد کو ہم کبھی بھی سیریسلی لیتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ گھر کا معاملہ ہے, دوسرے کے گھر میں انوالو نہ ہوا جائے. پولیس والے بھی اس لیے بھی انوالو نہیں ہونا چاہتے بیکاز ان کو ہوتا ہے یہ تو گھر کا معاملہ ہے. یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے, اس کے اوپر ہماری جانیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ماننے کا دل نہیں کرتا, لیکن لاہور شہر میں ہی اگر آپ دیکھ لیں, میں کیونکہ لاہور کی رہنے والی ہوں, یہاں پر اس طرح کی نوبت بھی آئی ہوئی ہے کہ سحری کے لیے نہیں جگایا, کھانا گرم نہیں ملا, روٹی ٹائم پر نہیں ملی, بچی کو مار کے ہلاک کر دیا گیا. اور جب وہ کیس فائنلی لاہور ہائی کورٹ تک بھی پہنچا, انہوں نے بندے کو بری کر دیا یا کم سے کم سزا دی, کیونکہ ایٹ دا بیک آف آور مائنڈز ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں یہ تو ٹھیک, یہ ایم ای اس کا ایشو بنا رہی ہیں تو گھریلو معاملہ ہے, اتنا زیادہ کون مار سکتا ہے. لیکن گھریلو تشدد ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جانے جا رہی ہیں عورتوں کی, بچوں کی, ملازموں کی اور بزرگوں کی. اس کے اندر بھی چلے میں زیادہ ٹینجنٹ نہیں جاتی, بٹ اس کے اندر بھی ایک کلاس سسٹم ایک نظر آتا ہے جس کے اوپر ہم بعد میں اگر ٹائم ہوا تو ڈسکشن کر سکتے ہیں. نمبر 2, یہ کہ جب ہیلتھ کا بجٹ ہو اس کے اندر زچہ بچہ کے لیے خاص طور پر بجٹ مقرر کیا جائے, اور ٹائم کو میں مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ جو ہیلتھ کے ملازم ہیں ان کی بھی ایک سیکیورٹی ہونی چاہیے ایٹ دا ورک پلیس. خاص طور پہ ہم یہاں بات کریں نرسز کی اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی, جو کہ ہسپتالوں میں کام کرتے ہوئے, کلینکس پر کام کرتے ہوئے, محلوں میں کام کرتے ہوئے خود کو محفوظ نہیں محسوس کرتی. سیکشل ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے, چھیڑ خانی, نمبر لے لینا, پھر مسڈ کالیں کرتے رہنا, تصویریں بھیجتے رہنا وغیرہ وغیرہ. تو جو اس کے متعلق جو قانون پہلے ہی 10 سال پر 11 سال ہو گیا اب تو اس کو جو مقرر کیا ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے, تاکہ کام کرنے والی جگہ جو ہیں عورتوں کے لیے بھی اتنی ہی محفوظ ہو جتنی مردوں کے لیے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ اوبیسلی چارٹر ہمارا بہت لمبا ہے, مینیفیسٹو اس سے بھی زیادہ لمبا ہے, لیکن ان میں سے جو مجھے مناسب لگیں کہ یہ سوشلسٹ فیمنسٹ پرسپیکٹو سے ایک آ رہی ہیں, اور جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر سے گفتگو کرتے ہوئے جو ڈیمانڈز ان کی سامنے آئی تھی وہ ہم نے اس اندر شامل کرنے کی کوشش کی ہے. اب میں سدرا کو ہینڈ اوور کروں گی جو کہ ابھی لمیٹیشنز بتائیں گی سوشلسٹ فیمنزم کی, کہ اور اس کے بعد اور کیا کام ہوا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے مزید سوالات ہیں عورت مارچ کے بارے میں تو اس کی چارٹر ڈیمانڈز میرے پاس ہیں, آپ چاہے تو میرے سے وہ کاپی لے سکتے ہیں. اور دوسرا میں یہ ضرور اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں NSF میں فلی تو انوالو نہیں ہو سکتی کیونکہ عورت مارچ نے بس میری زندگی کا ٹیک اوور کر دی ہے, لیکن یہ بات ضرور اپریشیٹ کرنے والی ہے کہ آپ ساتھیوں نے اسٹیپ لیا ہے کہ سوشلسٹ فیمنزم کو بھی اپنے اسکول کا حصہ بنایا جائے.
کیونکہ بہت ساری انفارچونیٹلی لیفٹ کی تنظیمیں ہیں جو اس کو صحیح طرح کور نہیں کر پاتی. تو یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے اور انشاءاللہ آئندہ سالوں میں اس کو اور زیادہ بڑھایا جائے گا اور اس کے اوپر گفتگو ہوئے گی اور سوشلسٹ فیمنسٹ تو کیا مزید فیمنزم کے پرسپیکٹیوز بھی ایکسپلور کیے جائیں گے. تھینک یو.